बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, रिवायत में मिलता है कि ग़ज़वा अहज़ाब यानी खंदक की जंग से फारिग होकर रसूल मुकर्रम सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काशानाए नबूवत यानी हुजरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में तशरीफ़ लाए और अपने हथियार और जंगी लिबास उतार दिया, तो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने हुजरे को दीवार की रेखों से देखा कि अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक सफ़ेद घोड़े पर सवार इंसानी शक्ल में उस मकाम पर इस अंदाज से तशरीफ़ लाए कि आप जंगी लिबास में मलबूस थे और आपका पूरा लिबास और जिस्म गर्द आलूद था, और आपने उस मकाम पर जहाँ आज बाब जिब्राईल मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अपना जंगी लिबास उतार दिया है, लेकिन हम फरिश्ते अब भी जंग के लिबास में हैं, और ऐसा कीजिए कि आप हमारे साथ जंग में शामिल हो जाइए, क्योंकि अभी बनु कुरैज़ा कबीले से जंग करना बाकी है। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा की तरफ चढ़ाई के लिए निकले। मदीना के किनारे बसने वाली यहूदियों का एक गिरोह था जिसे बनु कुरैज़ा कहते हैं। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए अहद व पैमान को तोड़कर कुफार की मदद की थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास मौजूद सहाबा के साथ निकले और उनसे क़िताल जिहाद किया, और अल्लाह ने उनके दुश्मनों पर उनकी मदद फरमाई। नाजरीन, ये भी जान लीजिए कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आया करते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत दिहया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर मुलाकात किया करते थे। हज़रत दिहया रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी हैं। ये मालदार ताजिर थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहफ़ भी भेजा करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत हसीन व जमील थे। मदीना में इनके हुस्न व जमाल के चर्चे थे। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्राईल मेरे पास दिहया कल्बी की सूरत में आते हैं। इन रिवायात और हालात व वाक़यात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत दिहया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के हुस्न व जमाल की वजह से ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी सूरत इख्तियार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। मस्जिद नबवी के हिस्सा रियाज़ुल जन्नह में मुख्तलिफ सुतून हैं। उनमें से हर सुतून का एक तारीखी पस मंज़र और वजह तस्मिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों के लिए ये सुतून अपने अंदर एक ख़ास कशिश रखते हैं। बाज़ पर इनके नाम लिखे हुए हैं। गौर से देखिए तो इनमें एक नाम उस्तवाना अबू लुबाबा भी है। ये सुतून अबू लुबाबा से क्यों मंसूब है, आइए अब ये जानने के लिए तारीख के औराक पलटते हैं। नाजरीन, अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अंसारी सहाबी थे। बनु कुरैज़ा के इलाके में इनके बागात थे। इस्लाम से पहले ये बनु कुरैज़ा के हलीफ थे। इस्लाम लाने के बाद भी इनके साबिक़ा ताल्लुकात और लेन देन बाकी रहा। यहूदियों ने ग़ज़वा खंदक और अहज़ाब में मुसलमानों के साथ जो बदअहदी और गद्दारी की वो किसी से ढकी छुपी नहीं। ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों की फतह का तसव्वुर भी मुश्किल था। 10,000 का लश्कर जर्रार जिसने यहूदियों की ईमा पर मदीना का मुहासरा कर लिया था। मदीना की छोटी सी बस्ती जिसके बच्चे, बूढ़ों, जवानों, औरतों की कुल तादाद 5,000 से ज़्यादा न थी। इसे सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए कुफ्र की सारी ताकतें इत्तिहादी बनकर जमा हो गई थी। एक मौजज़ा और अल्लाह ताला की ख़ास मदद थी कि मुसलमान फतह से हम किनार हुए। दौरान जंग मुसलमानों के साथ बदअहदी करना, काफिरों का साथ देना, मुसलमान औरतों के किला पर हमला का इरादा करना, बुनियादी तौर पर इस जंग की आग भड़काना और काफिरों को हमले पर उकसाना मामूली जराइम न थे कि इन पर खामोशी इख्तियार कर ली जाती। जैसा कि पहले आपको बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस आए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए। अर्ज़ किया, आपने तो हथियार रख दिए हैं मगर फरिश्तों ने अभी हथियार नहीं रखे। उठिए और अपने साथियों के साथ बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। आपने फ़ौरन ऐलान कराया कि जो शख्स हमारा मुती और फरमाबरदार है वो असर की नमाज बनु कुरैज़ा में पढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की इंतज़ामी उमूर इब्ने उम्मे मक्तूम साहबी को सौंपे और बनु कुरैज़ा की तरफ रवाना हुए। यहूदियों के किलों का मुहासरा शुरू हुआ तो उनके सामने हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता बाकी न बचा। उन्होंने सोचा कि हथियार डालने से पहले क्यों ना अपने हलीफों से मशवरा कर लें। मुमकिन है मालूम हो जाए
کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورے کے لیے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قریظہ نے درخواست کی کہ انہیں ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مرد ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے، اور ابو لبابہ نے ان کی حالت دیکھی تو رکت طاری ہو گئی۔ یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ مراد یہ تھی کہ اب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے، مگر فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے سیدھا مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تبھی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشا ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ قوت ایمانی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرا سمیع و بصیر، دلوں کے راز جاننے والا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے معترف اور نادم شخص کے لیے گناہ پر اصرار فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ اور بھی اہم تھا۔ یہ اپنے قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے تھے، لہذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ چنانچہ 6 راتیں گزرنے کے بعد صبح سویرے یہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ برا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ اس شفیق رحیم اور رؤوف اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس صحابی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ کرام ہوں یا صحابیات یا امہات المومنین، ان کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھا تو عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا، ہاں اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور فرمانے لگیں، اے ابو لبابہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ ادھر صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی تو ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب ذرا عشق و محبت کی یہ ادا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے فوراً صحابہ کو روک دیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اب تو مجھے اللہ کے رسول ہی اپنے دست مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں خود اپنے دست مبارک سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل علیہ السلام سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے۔ ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کی صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے تو زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوح خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھ سے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا، اور میکائیل؟ عرض کیا، بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا، ملک الموت؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا، جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل و اسرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں۔ لیکن اگر وحی الہی اور شرائع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔